अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी सेहत के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान खतीजा राठौर। नाज़रीन, सेहत और तालीम ये दो अहम बुनियादी ज़रूरियात है जिसकी ज़िम्मेदारी, जिसकी फ़रहामी सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत पे आयद होती है। ऐवानों में बिल पास हो जाते हैं, इदारे बना दिए जाते हैं, लेकिन इस पर इम्प्लीमेंट करना खासा ताख़ीर का शिकार नज़र आता है। यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का 22 मिलियन बच्चा स्कूल से बाहर है। ये बच्चा स्कूल में ना पढ़ने से फेल नहीं हुआ बल्कि स्कूल इन तक पहुँचने में नाकाम रहा है। आखिर वजह क्या है, जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, PTI से इनका ताल्लुक़ है, राबिया असफर निज़ामी साहिबा, और इनके हमरा हैं सीनियर एनालिस्ट और सहाफ़ी मुज़म्मिल फ़िरोज़ी। आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं राबिया का। राबिया, बताइएगा, कराची सिंध का कितना जो बच्चे हैं वो स्कूल से बाहर हैं, क्या वजह है? सरकारी स्कूल की कमी या फिर स्कूल इस काबिल नहीं है कि वहाँ बच्चों को पढ़ने भेजा जाए? खतीजा, ये करीबन मुझे अब 4 साल हो गए ये नंबर्स दोहराते, और सर्टनली मैं समझती हूँ कि नंबर्स जो हैं वो एक तरह से स्टैग्नेंट दिख रहे हैं हमें किताबों के अंदर, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। सिंध का कोई, हम कहते हैं 6.9 या 6.4, गवर्नमेंट का कोई ऑथेंटिक फिगर वो कभी 6.9 या 4 पे चले जाते हैं जी। बट अगर 6.9 मिलियन का नंबर ले लेते हैं एक तरजीह के लिए कि इतना बच्चा हमारा सिंध का जो है वो ऑलरेडी आउट ऑफ स्कूल है जी। और अगर हम पिछले 4 साल में जो कि इस पूरे टेन्योर में, जिसमें मैं ऑब्वियसली अपोजिशन मेंबर, इसको हाईलाइट करते रही हूँ, अगर मैं इन 4 साल के अरसे को देखूँ तो उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ सिंध हमें कभी भी एक दफ़ा भी अपने बजट के स्पीचेस के बाद या पोस्ट बजट रिव्यूज़ के अंदर या किसी भी स्टेज के ऊपर असेंबली के अंदर एजुकेशन मिनिस्टर हमें ये नहीं बता सके कि इस नंबर को उन्होंने कितना कम किया या कितने बच्चे जो है वो वापस स्कूल के एम्बिट के अंदर ले लिए गए या तालीम के एम्बिट में ले लिए गए। अब मसाइल हमारे आगे सामने खड़े हुए हैं। कोविड ने 6.9 को सिग्निफिकेंटली जो है वो उसके अंदर ड्रॉप आउट को इंक्रीज़ किया। 2 साल तालीमी साल सरकारी तौर पर स्पेशली कम्प्लीटली सिंध के अंदर बंद रहा, क्योंकि सिंध की हुकूमत जो है वो किसी भी तरीके से कोविड में तालीम या एजुकेशन कंटिन्यूटी को जारी रखने की केपेबल ही नहीं थी जी। हेल्थ के अंदर थोड़ा बहुत उन्होंने काम किया, लेकिन तालीम हमने देख लिया कि वो डिप्राइव रहे। थोड़े बहुत स्कूल जो हैं वो असातिज़ा अपनी मेहनत के आप जो है वो ऑनलाइन या व्हाट्सएप की एजुकेशन के थ्रू अपनी क्लासेस को चलाते रहे, लेकिन सिर्फ प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यूटी को इंश्योर कर सका। पब्लिक स्कूल जो हैं वो कम्प्लीटली जो है वो बंद पड़े रहे। तो ये 6.9 खड़ा तो नहीं रहा होगा, डेफिनेटली इसके अंदर ऐड हुआ होगा नंबर। फिर अगर अब आप देखें जो फ्लड की सिचुएशन है 2 साल के बाद बहुत मुश्किल से जाके, फ्लड के ऊपर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये भी बताइएगा जो फ्लड तो जो है वो हालिया फ्लड है, इससे कबल भी अगर हम बात करें सरकारी स्कूल की हालत ज़ार पर, मलीर में जो स्कूल है, इवन डिफेंस में है जो आपने मुझे खुद बताया था, और दीगर ऐसे इलाके, तो वहाँ पे जो सरकारी स्कूल्स हैं उसकी कंडीशन क्या है और वहाँ कितना बच्चा जो है वो पढ़ने आता है? क्या जितने भी पेरेंट्स हैं वो प्राइवेट स्कूल्स को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं आइदर के गो फॉर गवर्नमेंट स्कूल? देखिए खतीजा, जो आपने सवाल किया था ना वो उसमें वन ऑफ द की रीजंस फॉर ड्रॉप आउट जो है हमें नज़र आता है वो ये कि हमारे पास कोई 49,466 स्कूल्स हैं सूबे के अंदर, ठीक है। उनमें से आप समझ लीजिए सिर्फ 2,000, 2,500 या 3,000 का कोई नंबर है, फ्लक्चुएट करता है, जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं। तो जब हम ड्रॉप आउट की बात करते हैं तो हमारे पास प्राइमरी एजुकेशन है सूबे के अंदर, लेकिन सेकेंडरी एजुकेशन नापैद है। यानी आप समझ लीजिए ना कि 49,000 स्कूल्स अगर हैं फॉर एग्जांपल, और उसके मुकाबले में आपके पास 2,500 या 3,000 स्कूल्स रह जाते हैं, तो कितना बच्चा है जो 5वीं के बाद अपनी तालीम जारी रख सकेगा? तो सर्टेनली फिर ड्रॉप आउट का नंबर इंक्रीज़ होगा। दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो स्कूल्स हैं वो जहाँ जहाँ अवेलेबल भी हैं, अगर कहीं पे वालिदैन अपने बच्चों को भेजना भी चाहते हैं तो कराची जैसे शहर में भी और बेसिकली अंदरूनी सिंध भी हमने ये देखा है कि अगर वो स्कूल सर्टेन रेडियस से आपके एक्सेसिबिलिटी से बाहर है तो फिर सर्टेनली वो बच्चे, वालिदैन अपने बच्चों को वहाँ पे भेजना पसंद नहीं करते, क्योंकि बाय उनका जो कम्यूट का मीन है वो बाय वॉक यानी पैदल चल के जाते हैं। तो एक रीज़न ये है। तीसरा रीज़न वहाँ आ जाता है ड्रॉप आउट का कि यहाँ पे जो बच्चियाँ हैं हमारे सूबे के अंदर, उनको वालिदैन 6ठी या 7वीं के बाद आगे तालीम नहीं देते।
ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ بچیوں کے اسکولز ہمارے پاس اسپیسیفکلی نہیں ہیں، اور دوسرا واٹر اینڈ سینیٹیشن اینڈ ہائیجین جسے واش کہتے ہیں، یہ فیسلٹیز آج بھی کراچی جیسے حیدرآباد جیسے اسکولز کے اندر موجود نہیں ہیں. تو یہ قریباً کوئی 3-4 ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں. اور پھر سب سے بڑی آخری فیکٹر جو ختیجہ میں آپ کو بتاؤں گی وہ ہے ٹیچرز. آپ کے پاس اسکول میں جہاں بچے ہیں وہاں استاد نہیں ہیں، جی بالکل، جہاں استاد ہیں وہاں پہ بچے نہیں ہیں، اور جو ٹیچرز موجود ہیں وہ پڑھانا نہیں چاہتے، اور گورنمنٹ کے پاس ایسا کوئی نظام نہیں ہے کہ وہ نان پرفارمرز کو، گوسٹ ٹیچرز کو، یا کسی بھی ایسے ٹیچر کو جو کہ تعلیم میں اپنا کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا، اس کی پرفارمنس کو ایویلیویٹ کر سکیں، سوائے اس کے کہ وہ صرف ایک بایو میٹرک کی اٹینڈنس لے لیتے. اچھا ٹیچرز کیوں نہیں ہیں، اور اس کے اوپر بھی بات کریں گے، فلڈ کے حوالے سے بھی بات کریں گے. مزمل کا میں رک کر لیتی ہوں. مزمل بتائیے گا کراچی میں کتنے گورنمنٹ اسکولز ورکنگ میں ہیں، اور یہ ہر سال اسمبلی میں جو ایجوکیشن کا بجٹ مختص کیا جاتا ہے، ایک بجٹ جو ہے خاصا بڑا بجٹ ہے جو پاس کیا جاتا ہے، یہ سرکاری اسکولز پہ لگتا ہوا نظر آتا بھی ہے یا نہیں؟ دیکھیں ختیجہ، بہت شکریہ، اور بہت سینسٹیو ٹاپک ہے، اور ہمیشہ جیسے رابعہ صاحبہ نے کہا کہ ہم نمبرز کی تو ہمیشہ بات کرتے ہیں، اور نمبرز اوپر نہیں بڑھ نہیں رہے ہیں، اور وہ گو کے بڑھنے چاہیے. جس طرح سے آبادی بڑھ رہی ہے اس طرح سے نمبرز کیوں نہیں بڑھ رہے؟ کیا جو بچے جتنے پیدا ہو رہے ہیں کیا وہ واقعی سارے کے سارے اسکول جا رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. سوری. سندھ کا جو اس دفعہ کا بجٹ تھا وہ 1714 ارب روپے کا بجٹ تھا، جس میں سے 326 ارب روپے تعلیم کے لیے مختص کیے گئے تھے. اس میں سے 60% سے زائد جو ہے وہ سیلریز پر خرچ ہوتا ہے. اب آپ یہ بتا رہے ہیں 60% اگر ہم اس کو لیں تو ڈیولپمنٹ کام وغیرہ جو ہوتے ہیں اس پر اگر 60% سے زائد کسی بجٹ کا حصہ سیلریز پر ضائع ہوتا ہو، خرچ ہوتا ہو، تو پھر آپ بتائیں اس کے پیچھے بچتا ہی کیا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ جو کراچی کے جو سرکاری اسکولز ہیں، اگر ہم بات کریں اوور آل پاکستان سندھ میں اس وقت جو ہے 49,446 اسکول ہیں جی جو ورکنگ میں جو سب فلڈ سے پہلے سیلاب سے پہلے چل رہے تھے، یا سندھ کے نمبروں میں تھے، یا وہاں اسکول ٹیچرز جاتے تھے یا نہ جاتے تھے، مگر ان کی تنخواہیں 49,440 اسکولوں کی یہاں سے نکل جا رہی تھی. جی ہاں ٹھیک ہے. اگر ہم اوور آل کراچی کی بات کریں، کراچی میں جو اس وقت جو ہے وہ 2021 کی جو رپورٹ ہے 3041 اسکول کراچی کے ہیں. 3041 اسکول ٹوٹل کراچی میں ورکنگ میں تھے جی سیلاب سے پہلے. اس کے بعد جو ہے 2078 اسکول کو جو ہے وہ قرار دیا گیا کہ بھئی یہ ورکنگ کے قابل ہیں، وہاں پہ بچے نہیں پڑھ سکتے، یا تھوڑا بہت صحیح ہے. زیادہ تر جو آپ یہ بات نوٹ کریں، جو زیادہ تر جو لوگ اسکول خراب ہوئے ہیں وہ وہاں تھے جہاں ٹیچرز پہلے ہی نہیں جاتے تھے. ابراہیم حیدری، ملیر، ریڈی کوٹ، مضافاتی علاقے سارے، وہ علاقے کماڑی کی طرف کے علاقے جو ادھر لوگ آ کے رکے. بارشیں پورے کراچی میں ہوئی ہیں، مگر اسکول جو ہے صرف ملیر کے خراب ہوئے اور ابراہیم حیدری کے خراب ہوئے ہیں. تو وہ ٹوٹل جو خراب اسکول ہوئے ہیں وہ 1100 جزوی ہیں، اور 978 تو ایسے قرار دیے گئے جن میں پڑھائی ہو ہی نہیں سکتی. اب وہ ہم اسکول دیکھتے اب رہے، نہیں ہو سکتی پڑھائی، تو پھر اس کا آلٹرنیٹ کیا سجیسٹ کیا گیا تھا؟ دیکھیں سردار شاہ صاحب کی جہاں تک بات ہے نا، وہ سندھ کابینہ میں صرف ایک ہی منسٹر ہے جو واقعی منسٹر ہے، مگر وہ بھی بے بس ہیں. جب وہ ذرا سختی باتیں کرتے ہیں تو ان کو ہٹا دیا جاتا ہے. ان کے لوگ ان کے ساتھ نہیں دے رہے ہوتے، کیونکہ ان سے پہلے جو ایجوکیشن منسٹر رہے وہ سب انہی کی پارٹی کے تھے. اب سردار شاہ صاحب اپنی پارٹی کے خلاف تو جا نہیں سکتے، ان کو بھی کسی نہ کسی کا ڈکٹیشن لینا ہی ہوتا ہے. تو اس لیے سردار شاہ صاحب کی طرف سے بہت کوشش کی گئی. بایو میٹرک کا میڈم رابعہ نے ذکر کیا، گھوسٹ ٹیچرس کو ویریفائی کیا جانے کا نظام ہے، وہ خود میں نے پریکٹیکلی آبزرو کیا ہے. ہاں لیکن مزمل بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے بہت کوشش کی تو انہیں چاہیے کہ وہ میڈیا پہ آ کے جو ہے وہ بات کریں، کیونکہ اگر ہم بات کریں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ کرپشن جو ہے وہ کس ڈپارٹمنٹ میں ہوئی ہے، تو سر فہرست جو ہے وہ ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ میں. اس پہ بات کریں گے مزید بھی آفٹر شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس. جی ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے کہ پاکستان میں سب سے کرپٹ ادارہ جو ہے وہ کون سا ہے، تو وہ تعلیم کا ادارہ ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ مزمل سے ہی کنٹینیو کریں گے. مزمل، آپ تو سردار شاہ کی جو ہے وہ بہت تعریفیں کر رہے ہیں، لیکن یقیناً آپ نے وہ رپورٹ بھی دیکھی ہوگی. اس رپورٹ کے حوالے سے اپنا ذرا تجزیہ ضرور دیجیے گا.
دیکھیے ختیجہ، بالکل اس وقت پاکستان میں جو ہے وہ تعلیم چوتھے نمبر پر اور سندھ میں پہلے نمبر پر ہے جی، وہ بھی کرپشن میں. ہم تو اس چیز میں پڑے رہے کہ ہم فٹ بال کھلا دیں گے لیاری والوں کو اور ہم کیا کہتے ہیں کچھ ڈفرینٹ مختلف تو کر نہ پائے، لیکن ضرور کرپشن میں نمبر 1 آ گئے، وہ بھی تعلیم میں. تو یہ بہت شرمندگی کی بات ہے اس حکومت کے لیے. اور تو منسٹری کس کی ہے؟ آپ یہ بھی تو منسٹری سردار شاہ کی ہے، منسٹری سردار شاہ کی ہے، مگر سردار شاہ کو اس منسٹری پر دیکھیں اب جس طرح سے وہ آئے ہیں ابھی، ٹھیک ہے، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے ہی لوگ تھے. تو اوور آل جو شرمندگی بنتی ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے بنتی ہے. اس میں آپ دیکھیں جو ہم نے جب اس رپورٹ کو پڑھا تو اس رپورٹ میں جس طرح سے لوگوں سے بات چیت کی گئی وہ کراچی اور صرف سکر، ٹھیک ہے، اوور آل اٹس گڈ. ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی تعلیم میں کرپشن ہے، مگر تعلیم میں کرپشن اگر ہم بات کریں تو یہ کرپشن وزارت سے شروع نہیں ہوتی، وزیر سے شروع نہیں ہوتی، کرپشن شروع ہوتی ہے نیچے پٹے والے سے. جی، محکمہ تعلیم کا سسٹم ایسا بنا ہوا ہے ختیجہ، اگر آپ کو پوسٹنگ کروانی ہے، ٹرانسفر کروانا ہے، پروموشن چاہیے، آپ کو کسی آگے جانا ہے، کسی اسکول میں جانا ہے، آپ کی سرٹیفکیٹ پہ سائن کروانے ہیں، آپ کو میڈیکل لیو چاہیے، سسٹم بنا ہوا ہے. آپ کو پٹے والے سے لے کر اسکول پرنسپل، سپروائزر، ڈی او، ٹی او سب کو پیسہ دینا پڑے گا، پھر جا کے آپ کا کام ہوگا. کوئی بھی نہیں بچا ہوا ہے ایجوکیشن میں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ابھی نیا شفل ہوا ہے، جے ایس ٹی کو ایچ ایس ٹی بنایا گیا ہے، وہ ٹیچرز رول رہی ہیں. ان کو اکارڈنگ ٹو لا ہر بندہ جس ڈسٹرکٹ میں رہتا ہے اس کو وہیں پوسٹنگ ملنی چاہیے. مگر ابھی کیا ہوا کہ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن نے اس کو ریشفل کر دیا. تو یہ کرپشن یہاں سے شروع ہوتی ہے. کرپشن یہاں سے شروع ہوتی ہے. سیکرٹری بورڈز مرید راہیموں کیا کر رہے ہیں، وہ ایک میرٹ کی دھجیاں اڑا دی انہوں نے، اور جو لوگ اس کو ڈیزرو نہیں کرتے ان لوگوں کو پوسٹ پہ لے کر آ رہے ہیں، جو سینئر لوگ ہیں وہ بیٹھے ہیں منہ تک رہے ہیں. کرپشن یہاں سے ہوتی ہے کہ اسکولز میں جو ٹیچرز سینئر ٹیچر بیٹھے ہوئے اور جونیئر جو ہے وہ سی ایم ہاؤس کا لیٹر لے کے آ جاتا ہے اور وہ پرنسپل بن جاتا ہے. کرپشن یہاں سے شروع ہوتی ہے. کرپشن یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جو بندہ پوسٹنگ کروانا چاہتا ہے، اگر وہ علاقے میں گھر میں قریب رہتا ہے، وہ دوسرے بندے کو وہاں سے زبردستی ٹرانسفر کرواتا ہے پیسے دے کر اور وہاں پر آتا ہے. کرپشن یہاں سے ہوتی ہے سعید غنی کے زمانے میں ہوئی، جو انہوں نے ڈیسکوں پہ دی 44,000 روپے کی، ہم ایک ڈیسک خرید رہے ہیں، 60,000 روپے کی ڈیسک خرید رہے ہیں. سردار علی شاہ نے آ کے اس کو رکوایا اور ابھی تک وہ کورٹ میں کیس ہے. تو کرپشن یہاں سے ہو رہی تھی. اب آپ آ جائیں بلڈنگز پہ، جو سرکاری اسکولوں کی بلڈنگ بنتی ہے، ہم نے اس کا کانٹریکٹ معلوم کیا تو ڈیفرنس میں بنگلہ بھی کیا بنتا ہوگا جتنے پیسوں کا، اس سے مہنگا وہ اسکول بن رہا ہوتا ہے. تو پھر کرپشن یہاں سے شروع ہوتی ہے. تو کرپشن جو ہے وہ پوری اوور آل اس محکمہ تعلیم کی جڑوں میں بیٹھ چکی ہے، جو اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. تو افسران کو چینج بھی کیا جا سکتا تھا مزمل، ایسی بات تو نہیں ہے. کرپشن پاکستان میں آج سے نہیں کئی سالوں سے، لیکن وہی بات ہے کہ جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو جو ہے ہم پکڑتے نہیں ہیں. رابعہ کا رخ کروں گی. رابعہ، اندرون سندھ میں سیلاب کے باعث جو ہے وہ کئی اسکول تباہ ہوئے، مکمل تباہ ہو گئے، اور کچھ ایسے اسکولز تھے جنہیں جو ہے جزوی طور پہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا تھا. رائٹ ناؤ انٹیریئر سندھ میں تعلیم کی، اسکول کی کیا کنڈیشن ہے، بتائیے گا. ختیجہ بہت ہی برے حالات ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ 6.9 ملین بچہ اسکولوں سے باہر ہے، اور جو سیلاب کی سچویشن ہے اس سے ہمیں یہ لگتا ہے، جو کہ خود ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن منسٹر اور خود چیف منسٹر صاحب کہہ چکے ہیں کہ ان کے اندازے کے مطابق ایسٹیمیٹس جو ہیں انیشل، اس کے حساب سے کوئی 50% بچہ مزید اسکولوں سے باہر ہو جائے گا. یہ بہت بڑا نمبر ہے، یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے. اور پھر دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی قریباً 3 سال ان کو کمپلیٹلی لگیں گے واپس سے اپنے اس اسکول انفراسٹرکچر کو بحال کرنے میں. یہ بھی کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہے. اس کا مطلب 3 سال، اس سے پہلے ہم کووڈ سے متاثر ہو رہے تھے اور اب یہ مزید. ایگزیکٹلی. اور آپ کو میں بتانا چاہوں گی کہ یہ جو 49,000 پلس اسکولز ہیں سندھ کے اندر، اس میں سے قریباً 29,000 اسکولز تباہ ہو چکے ہیں. اب یہ اسکول کی بلڈنگز تھیں، اس میں بڑے چھوٹے تمام تر اسکول شامل ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ کیا ریت سے بنے ہوئے تھے جو بہہ گئے، کیا ان کی حالات ایسے تھے کہ اس میں سریا نہیں تھا، یا کیا تھا؟ تو اصل میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ پچھلے 10 سال کے اندر کسی بھی اسکول کی، یا آپ کہہ لیں کہ جو اسکول بلڈنگز ہیں ان کا اسٹرکچرل انالیسز ہی نہیں ہوا، ان کی اسیسمنٹ ہی نہیں ہوئی کہ اس کو کس طرح کی ریپیئر اینڈ مینٹیننس ریکوائرڈ ہے. ذمہ داری کس کی تھی، کیوں نہیں ہوئی؟ سرٹنلی دیکھیں اس کرپشن کو، یا اس آپ کہہ لیں کہ نااہلی کو ختم کرنے کے لیے
سندھ نے ورکس اینڈ جو آپ کا ورکس ڈپارٹمنٹ ہے اس کو انہوں نے اوور آل سندھ ورکس ڈپارٹمنٹ سے علیحدہ کر کے ایجوکیشن کے اندر ورکس اینڈ سروسز کا ڈپارٹمنٹ بنا دیا تاکہ ایفیشنسی لائی جا سکے. لیکن وہ تو ایفیشنسی لانے کے بجائے جو ہے وہ مزید کرپشن کا باعث بن گیا کہ اگر ریپیئر اینڈ مینٹیننس کی مد میں 10 لاکھ روپے جو ہے وہ کسی کیمپس کو اسکول کو ایلوکیٹ کیے جا رہے ہیں تو کام اس میں 2 لاکھ روپے کا ہوگا اور باقی پیسہ جو ہے وہ کانٹریکٹر اپنے جیب میں لے کے جائے گا. اور یہ بات میں پرسنل وٹنس ہوں, پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے کیونکہ میرے پاس اڈاپٹیڈ اسکولز ہیں. اس کے اندر ریپیئر اینڈ مینٹیننس پہ آئی ہیو ریفیوز ٹو سائن آف دا کانٹریکٹر بل بیکاز وہ جو کام کر کے گیا تھا وہ کام 2-2.5 لاکھ سے زیادہ کا نہیں ہے اور وہ مجھ سے 10 لاکھ کی انوائس سائن کروانا چاہتا ہے. تو بیسکلی جو ایجوکیشن کا انفراسٹرکچر ہے وہ دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ برک اینڈ مورٹر کے اوپر نہ جائیں. اگر آپ برک اینڈ مورٹر یا بلڈنگس کو مینٹین کرنے کے قابل نہیں ہیں یا آپ کے پاس وہ نظام نہیں ہے جس کے اندر آپ ایک صفائی کس طریقے سے ایک اچھے طریقے سے یہ نظام چلا سکیں تو پھر آپ سرٹنلی پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ پارٹنرشپس کے اوپر لے کر آئیے اور ان کی بلڈنگس کو اور فیسلٹیز کو یوز کریے اور ان کو سبسڈی دے کے اپنے بچوں کو ان کے سکولز میں بھیجیں. یہ نہیں ہو سکتا جو چیف منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں 3 سال کا عرصہ لگے گا اسکول کی انفراسٹرکچر کو بحال کرنے میں. تو ہم کیا کریں گے؟ 2 سال کووڈ نے ضائع کر دیا, 1 سال اکیڈمک ایئر ابھی آپ نے بحال کیا تھا, اس کے اندر آپ نے مطلب اتنی بے ضابطگیاں ہیں کہ آپ سوچیں کالج ایڈمیشنز جو دیے گئے ہیں ختیجہ, افسوس کی بات ہے اتنا اس صوبے کے ساتھ ایکسپیریمنٹل بیسس کے اوپر ایجوکیشن کی تباہی ہو رہی ہے کہ 9th گریڈ کے ریزلٹس کے بیسس پہ آپ نے کالج کے ایڈمیشنز دیے ہیں. ڈی جے سائنس کالج کا ایشو دیکھ لیجئے, اسلامیہ کالج کا ایشو آپ دیکھ لیجئے. یہ وہ کالجز ہیں جو کہ آئیڈینٹی تھے, ایجوکیشن کے پلر سمجھے جاتے تھے. یہاں سے پڑھے ہوئے بچے ہمارے باہر ملکوں میں پڑھ کے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے واپس آتے تھے. آج ان انسٹیٹیوشنز کا ہم نے کیا حال کیا؟ 800 بچے کا ایڈمیشن دینا ہے, 200 بچوں کا ایڈمیشن دیا. کیوں کر رہے ہیں ہم اپنے صوبے کے بچوں کے ساتھ یہ ظلم؟ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ مطلب مراد علی شاہ صاحب اور سردار شاہ صاحب یہ کیا ہینڈی کیپ ہے؟ میں تو سمجھتی ہوں مراد علی شاہ صاحب کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. وہ بھی بیسکلی یس مین ہے کسی کے, کیونکہ انہوں نے عہد کیا ہوا ہے اپنے کسی بھی ماسٹرز کے ساتھ کہ اس صوبے میں وہ تعلیم کو کسی طریقے سے آگے نہیں جانے دیں گے. پیش کر رہے ہیں 10 سال ہو گئے. اچھا مزمل, میں بالکل آپ سے چاہوں گی کہ آپ اس پہ تجزیہ دیں. فرسٹ آف آل تو ایک رابعہ نے بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ وہ جو اسکول جو تباہ ہوئے تھے وہ کس سے بنے ہوئے تھے, کہ اس میں سریا نہیں لگا ہوا تھا تو آپ مسکرا رہے تھے. تو سب سے پہلے تو اس پہ بتائیے گا, اور ساتھ ہی ساتھ جو رابعہ نے ہمیں بتایا ہے اسلامیہ کالج میں ہوا اور جو ڈی جی سائنس کالج میں ہوا, ان واقعات کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ اچھا دیکھیے ختیجہ, بالکل اس سے پہلے میں نے کہا تھا, آپ نے کہا تھا کرپشن کیسے ہوتی ہے. کرپشن ایسے ہوتی ہے, کک بیکس ہوتے ہیں. جو علاقے کا جو ایم پی ہوتا ہے یا جو علاقے کا کونسلر ہوتا ہے یا پیپلز پارٹی کا کرتا دھرتا ہوتا ہے, اس کا اس میں شیئر ہوتا ہے. وہ بڑا چوڑا ہو کے گھوم رہا ہوتا ہے علاقے میں, بھائی میں کام کروا رہا ہوں. یہ آپ جا کے دیکھ لیں کسی علاقے میں کرنگی سے یا گلشن سے ان کی کوئی سیٹ نہیں ہے پیپلز پارٹی, مگر جو وہاں کے کارندے ہیں نا وہ انہوں نے پوسٹر لگائے ہوتے ہیں, ہم نے یہ کام کروا دیا. پتہ چلے گا جب ہم نے جا کے وہ روڈ ناپا جو اسکول میں فرش ڈالا تھا, انہوں نے لکھا 4 انچ کا فرش ہے. میں نے توڑا وہاں سے فرش اور اس کی ویڈیوز بھی ہمارے پاس ہیں. تو وہ 2 انچ کا بھی فرش نہیں تھا. تو ختیجہ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ کرپشن یہاں سے ہوتی ہے. جو ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ ہے نا وہ اس کرپشن کے اوپر ہے. اور بالکل رابعہ صاحبہ نے صحیح فرمایا کہ وہ اگر کہیں پر ایک دفعہ اسکول میں ایک جگہ پر پروگرام میں ہم لوگ گئے تھے تو ایک این جی او کے ساتھ ملیر میں, تو وہاں کیل ٹھوک رہے تھے, وہ دیوار گرتی جا رہی تھی, جہاں کیل ٹھوک رہے تھے وہاں دیوار گر رہی تھی. تو وہ این جی او والے بولے کہ مٹی سے پلاسٹر کیا ہوا ہے. تو دس از دا سیم تھنگ اوور ہیپننگ ہیئر. مگر سردار شاہ صاحب کو اتنی زحمت ضرور کرنی چاہیے کہ کوئی ایسا مانیٹرنگ سسٹم بنائیں. یہ کک بیکس کا جو اسکولوں میں ابھی کیونکہ بہت بڑے تعداد پہ کام ہونے والا ہے اور یہ لوگ بہت خوش ہیں کہ ہم بہت کمانے والے ہیں اسکولوں پر, کیونکہ 2 سال کا انہوں نے ٹائم لے لیا ہے. 2 سال میں اسکول بنائیں گے سارے 29,000 30,000 جو اسکول تباہ ہوئے میں کروڑوں روپے یہ کمانے والے. اب بات کرتے ہیں کالجز کی. دیکھیں اسلامیہ کالج سندھ کا کراچی کا وہ کالج ہے جو شناخت ہوتا تھا. جب ہم بچپن میں ٹی وی دیکھتے تھے تو ورلڈ میپ ہمیں دکھایا تھا, ہم بولتے ہم بھی کبھی یہاں پڑھنے جائیں گے. تو اسلامیہ کالج وہ ہے, اور آج اس کو جو ہے یہ سندھ حکومت بالکل خاموش بیٹھ کے اس کو جا رہا تھا وہ. تو اگر یہ ان کی جو بیٹی ہیں جو ان کی پوتی ہیں اگر وہ نہیں آتی میڈیا پہ وہ اویلر نہیں کرتی تو سندھ حکومت ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی تھی. اور اسکول جو ہے وہ کالج جو ہے وہاں شاپنگ پلازا بن چکا ہوتا. بالکل ڈی جے کالج میں ہیریٹیج بلڈنگ ہے, سارے قدیمہ کی بلڈنگ ہے, اس کو توڑا جا رہا ہے, وہاں پہ اسٹور بنایا جا رہا ہے. سندھی لینگویج اتھارٹی والے وہاں کے بیٹھے, ان کو کیا ضرورت ہے وہاں پہ توڑوانے کی, وہاں پہ اپنے آفیسز بنوانے کی. ارے بچوں کے پڑھنے کی جگہ آپ وہاں اپنے آفیسز بنا رہے ہو. ایڈمن آفس بنانے کی نئی بلڈنگیں بہت پڑی ہوئی ہیں. حکومت سندھ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ کراچی سے کالجز ختم ہو جائیں. طلباء کے
تعلیمی معیار کو بڑھانے کے لیے حکومت کے اقدامات کر رہی ہے, کچھ کر بھی رہی ہے؟ دیکھیں تعلیمی معیار تو جب بڑھے گا نا, جب تعلیم ہوگی, جب ادارے ہوں گے تو تعلیمی معیار کیسے بڑھے گا؟ اب جو بالکل رابعہ صاحب نے فرمایا نا کہ جہاں اسکول ہے وہاں بچے نہیں ہیں, جہاں بچے ہیں وہاں ٹیچر نہیں ہے, جہاں ٹیچر ہیں وہاں بچے نہیں ہیں, تو یہ تو اس میں ہم گھوم رہے ہیں. اور یہ افسران جو اپنی مرضی سے لیٹر نکالے جا رہے ہیں. ابھی وزیر بورڈ میں نے آپ کو بتایا جو انہوں نے لیٹر نکالے ہیں وہ انہوں نے زراعت کے لوگ اٹھا کے ایجوکیشن کالجز میں لا کے بٹھا دیے ہیں. اب بتائیں جو زراعت کا آفیسر ہے اس کو ایجوکیشن کا کیا پتا, جو بندہ ہیلتھ میں کام کرتا رہا اس کو ایجوکیشن کا کیا پتا. تو اس طرح سے بس جہاں پیسے دو وہاں کی پوسٹنگ لے لو, آپ کا جہاں آپ کا دل کرے. تو یہ والا نظام چل رہا ہے. تعلیمی لیول کسی طرح بھی بڑا نہیں آیا. ابھی اگر ہم جتنے ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں, سردار شاہ کہتے ہیں اگر ہم ان کے ٹیسٹ لے لیں نا تو ہمیں 80% ٹیچرز کو نکالنا پڑ جائے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. خدیجہ میں اس میں ایک کوئکلی ایک پوائنٹ ایڈ کروں گی کہ کوالٹی کی آپ نے چونکہ بات کی نا, تو ایک کوالٹی کا طریقہ امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے اور سردار شاہ صاحب بڑے آسانی سے کر سکتے ہیں, صرف ان کو سٹینڈ لینا ہوگا. ابھی جو انہوں نے ریکروٹمنٹ کی ہے اس میں بہت اچھے گریڈز کے ڈگری کی ٹیچرز ہیں, جیسے ماسٹرز کیا ہوا ہے, کسی نے فزکس میں ماسٹرز کیا ہوا ہے, کسی نے کسی اور سبجیکٹ میں کیا ہوا ہے. تو اچھے کوالیفائڈ پڑھے ہوئے جو ہیں وہ استادوں نے اس ریکروٹمنٹ پروسیس میں حصہ لیا ہے. اگر آپ ان کو صحیح طریقے سے پلیس کر دیں اور ان کو صحیح طریقے سے صحیح جاب کے اوپر اسائن کر دیں رول, تو سرٹنلی بہت سا جو گیپ ہے نا ہمارا لرننگ پاورٹی جو ہمارے اسکولوں کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے, یا جو کوالٹی کے جو ہم انڈیکیٹرز نہیں دیکھ پا رہے ہیں, وہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس سفر کو ہم حاصل کرنے کی بات نہیں کر رہی, اس سفر کو ایٹ لیسٹ ہم سٹارٹ کر سکیں گے. بالکل ٹھیک ہے. جی ناظرین, اب لاہور سمیت کراچی بھی دنیا کے آلودہ ترین شہر میں شمار ہو چکا ہے. اس پہ بات کریں گے آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے لاہور سمیت کراچی کے لوگ بھی اب آلودہ ہوا میں سانس لینے پہ مجبور ہے. کراچی کا ایئر کوالٹی انڈیکس بد سے بدتر, آخر وجہ کیا ہے, اس کی روک تھام کے لیے کیا کیا جا رہا ہے, مزمل سے جانیں گے. مزمل, سب سے پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیے گا اور ہمارے ناظرین کو بھی کہ سیپا ادارہ کام کیسے کرتا ہے اور اس کے ذمے کیا ذمہ داریاں ہیں؟ اچھا دیکھیں خدیجہ, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سندھ حکومت کا کارناموں میں تو بہت سارے کارنامے ہم کیا کیا گنوائیں کہ یہاں تو اسکولوں میں, کراچی کے اسکولوں میں بندر بھی ملنے شروع ہو گئے ہیں, اور پہلے ہم کتے بلیوں کو سنتے تھے, اب بندر بھی مل رہے ہیں اسکولوں سے. تو سندھ حکومت کا تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتے. انہوں نے اتنی اتھارٹیز بنا دی ہیں, جہاں ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا نا وہ اتھارٹی بنا دیتے ہیں. اسی طرح انہوں نے بنا دی سندھ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی. اب اس میں جو ڈی جی ہیں وہ نئی مغل صاحب ہیں, جن کو 3 دفعہ ان کے عہدے سے ہٹایا جا چکا ہے, مگر وہ اتنے پاورفل پرسنالٹی ہیں, اتنی پاورفل چیمپ ہے کہ وہ واپسی اپنے عہدے پر آ جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں کوئی بندہ اپنا عہدہ چھوڑنے کو تیار نہ ہو نا, آپ تو میں آپ کو کوئی آپ کو انسلٹ کرے گا, آپ کو بار بار جج بلا کے آپ کا باس بلا کے آپ کو کچھ کہے گا, آپ بولیں گے میں جاب ہی نہیں کرنی, مگر وہ ڈی جی صاحب کو بریف کیس لے کر گھومتے ہیں وہ, اور وہ ہر بندے کو خوش کر دیتے ہیں اور وہ واپسی اپنے عہدے پر آ جاتے ہیں. اب بات کرتے ہیں کراچی کا آلودہ کیوں ہو رہا ہے. دیکھیں ان کو 2018-2019 میں ایک بہت بڑی بجٹ گرانٹ کی گئی کہ آپ ماہر ماحولیات ہائر کریں, ان کو اپائنٹ کریں, تاکہ کراچی پہ کا جو منظر ہے, جو فضائی منظر ہے, اس پر نظر رکھی جا سکے. مگر یہ لوگ ایسا نہیں کرنا چاہتے. اس کی وجہ کیا ہے, جو فیکٹریوں سے کمپنیوں سے پیسہ آ رہا ہے ڈی جی صاحب کو, وہ رک جائے گا. جو ڈائریکٹ کمپنیوں کا فضلہ جو نالے میں جا رہا ہو, نالے سے گزرتا ہوا وہ سمندر میں جا رہا ہے, وہ کمپنیاں ان کو پلانٹ لگانے پڑیں گے. جب وہ مانیٹر آئیں گے, جو افسران آئیں گے, وہ تو کارروائی بھی کریں گے. ان کو اگر کارروائی نہیں کریں گے تو ان پہ سوال اٹھیں گے بھائی کہ افسران ہائر کیوں کیے گئے. جب عمران خان کی حکومت تھی اس وقت بہت انہوں نے زور دیا, امین صاحب نام, مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا, ٹھیک ہے, امین صاحب جو مشیر تھے ماحولیات کے, ٹھیک ہے, انہوں نے کئی بار ان کو خط لکھے ڈی جی نعیم مغل کو, بھائی کہ آپ مجھے کارکردگی بتائیں آپ ماہر ماحولیات اپائنٹ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں. انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. اور جب انہوں نے پھر شکوہ یہ کیا کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے, بھائی جب بجٹ مل گیا پھر ریسورسز نہ ہونے کی وجہ کیا ہے. اب بتاتا ہوں بعد میں آپ کو. دیکھیں لاہور نمبر 1 ہے, وہاں بھٹے بہت ہیں, وہاں بہت چل رہا ہے. کراچی میں تو ایسا کوئی سی نہیں, کراچی میں تو فیکٹریز ہیں. بھائی فیکٹریز کو آپ جو ان کو ایئر کوالٹی انڈیکس جو چیک ہوتا ہے, انڈیکیٹرز لگوائے وہاں پر, اور وہاں پر انہوں نے جو ٹرانسپلنٹ
پلانٹ لگائے ہوئے ہیں, ایک چمڑا چورنگی پر ہے اندر جا کر, اور ایک سائڈ ایریا میں پلانٹ لگا ہوا ہے. 2 پلانٹ انہوں نے لگائے تھے, دونوں نان فنکشنل ہے. وہاں فضلہ صاف ہی نہیں ہو رہا, وہاں فضلے کو ٹرانسپلانٹ کیا نہیں جا رہا ہے, بالکل بھی نہیں کر, ٹریٹمنٹ ہی نہیں ہو رہی اس کی. تو وہ کیوں نہیں ہو رہی؟ لوگوں کو وہاں سے پیسے مل جاتے ہیں, وہ ٹریٹمنٹ والے اربوں روپے سے بجٹ لے رہے ہیں سندھ حکومت سے. اس کا جو پلانٹ لگا ہوا اس کا بھی سالانہ بجٹ ہے, اور جب بھی ہم اس پلانٹ پہ گئے وہ کہتے ہیں کل ہی بند ہوا ہے. تو بھائی جو بند کل ہوتا ہے وہ پتہ چل رہا ہوتا ہے فنکشنل تھا نہیں, وہ تو وہاں تو جالے لگے ہوئے مکڑیوں کے, تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. ایک تو یہ بھی بات ہے مزمل کہ ہم کہتے ہیں کہ براہ راست سمندر میں جو ہے وہ فضلہ خارج کیا جاتا رہا ہے, اور پھر ایک سب سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جہاں جگہ ملتی ہے وہاں اس فضلے کو جو ہے وہ جلا دیا جاتا ہے, وہاں سے دھواں ہوتا ہے, وہاں پہ لوگ رہتے ہیں. تو یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے. آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ ڈی جی صاحب کا جو آفس ہے چمڑا چورنگی پہ, اس سے آگے کونے پہ جائیں, وہاں پہ پورا ڈمپنگ پوائنٹ بنا ہوا ہے, اور لوگوں نے ویڈیوز بنائی, میں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے میں نے وہاں پہ رپورٹ کیا ہے کہ دیکھیں یہ ڈی جی صاحب کا آفس ہے اور یہ کونے پہ کچرا چل رہا ہے. اور ڈی جی صاحب کو میں نے جا کے دروازہ کھڑا کے بولا کہ آج میں آپ کو دکھاتا ہوں کچرا چل رہا ہے, کہ ہم نے اس پہ کیس کیا ہوا ہے. تو بھائی کیس کیا, وہ تو ابھی تو رکوائے نا اس کو, آپ لوگ مر رہے ہیں. اور کرنگی میں وہ پورا جو آپ اتنی بڑی سوسائٹی ہے, وہ دارالسلام سوسائٹی پی این ٹی کالونی, اور اس کے کونے پہ کچرا چل رہا ہے. تو وہ وہیں پہ ان کا آفس ہے. اب اندازہ لگائیں جو بندہ اپنے آفس کے باہر کچرا نہیں رکوا سکا, تو وہ کہیں اور کے کراچی کی کیا بات کر رہی ہیں. پورے کراچی میں جس کو جہاں دل کرتا ہے وہ کچرا جلا رہا ہے, کوئی روکنے والا نہیں. لیکن اب تو حالات ورسٹ ہے نا, اب تم آلودہ فضا میں سانس لے رہے ہیں, اور ایسی یہ جو فضا ہے جو ہمیں بیمار کر سکتی ہے, ہماری صحت کو متاثر کر اس سکتی میں ہے. ہمارے لوگوں کا بھی قصور ہے. ہم مطلب دنیا میں کراچی دوسرے نمبر پہ ہے, پہلے لاہور پھر کراچی پھر دہلی, مطلب یہ تو شفل ہوتا رہتا ہے, کبھی کراچی اوپر آ جاتا ہے, کبھی لاہور اوپر آ جاتا ہے. ان دونوں کی ریس لگی ہوئی ہے, اور دہلی اور بمبئی جو ہے وہ تیسرے چوتھے نمبر پہ چلے گئے. وہ یہاں سے زیادہ پاپولیٹڈ ہے اور یہاں سے زیادہ وہاں پہ کمپنیز ہیں. کراچی کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کے جو ہمارے جو بڑے صنعت کار ہیں وہ بھی دشمن ہیں, وہ بھی اپنی وہ تمام اچھا بی آر ٹی بسز کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ تو ایک اچھا اقدام ہے نا پولوشن کو روکنے کے لیے. ہم نے ہمیشہ اس پہ اچھی پازیٹیو رپورٹنگ کی ہے, بالکل صحیح جا رہے ہیں. شرجیل نام ممبن بالکل بہترین, کرپشن کے جتنے داغ تھے انہوں نے یہ کام کر کے دھلا دیا, لوگ بھول گئے سب کچھ. جو تاج اورنج لائن منصوبہ جو ہے وہ اورنج لائن منصوبے کی جو ہے وہ بنیاد رکھی ہے. سب سے اچھی بات یہ کہ دیکھیے جو درخت کاٹے گئے تھے, میری جب بات ہوئی ڈی جی پارک سے, ان درخت کو میں نے پوچھا یہ لکڑی کہاں غائب ہو رہی ہے. ہم نے ایک صحافتی مائنڈ ہے, ہم نے سوچا ڈھونڈنا چاہیے لکڑی جاری کا کون بیچ رہا ہے. تو پتہ چلا وہ کٹنی ہل کے جو پارک ہے اس کے پیچھے جمع ہو رہی ہے, اور وہاں پر اس لکڑی سے بینچیں بن رہی ہیں جو پارکوں میں ہی لگائی جائیں گی. تو دیٹس ویری گڈ اسٹیپ. بہت اچھا لگا مجھے جان کے کہ بھائی لکڑیاں بیچی نہیں جا رہی. اب اس میں آدھی بکری ہو تو وہ میں کہہ نہیں سکتا, مگر یہ کام تو ہو رہا تھا. اچھا شرجیل انعام احمد جو ہے بہت زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں, بہت ایکٹیو ہوئے ہیں, اپنی کھوئی ہوئی ساکھ کو بحال کر رہے ہیں وہ, اور لوگوں کا دل بھی جیت رہے ہیں, اور وہ خود بھی نظر آتے رہتے ہیں. الیکٹرک بس جو ہے وہ بھی بالکل الیکٹرک بس جس کی جو ہے ٹیسٹ ڈرائیو جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے, یہ بھی ایک اچھا اقدام ہے. پھر میں خود وہاں پہ گئی ہوں, میں نے خود وہاں پہ وزٹ کیا ہے, کام بہت تیزی سے چل رہا ہے. تو یہ پولوشن کو روکنے کے لیے یہ تو ایک اچھا اقدام ہے, لیکن مزید بھی جو ہے اور اقدامات کرنے ضروری ہیں. رابعہ کی جانب جاؤں گی. رابعہ آپ سے میرے ایک سمپل سادہ کویشچن یہی ہے کہ ادارہ مالیات جو ہے وہ کام کیسے کرتا ہے, آپ کے پاس اس کی کیا اطلاعات ہیں؟ سو ختیجہ, پہلی بات تو یہ کہ میں اپنے کولیگ جو بیٹھے ہوئے یہاں پہ انالسٹ ہیں ان سے ڈس ایگری کرتی ہوں. کرپشن اور پرفارمنس کو پلیز ہمیں کبھی بھی ایک اس میں ترازو میں نہیں تولنا چاہیے. ہم کسی بھی طریقے سے وہ ایلیمنٹس نہیں بھول سکتے جو شرجیل انعام میمن صاحب کے ساتھ کرپشن کے جڑے ہوئے ہیں, اور نہ ہی وہ بسز چلا دینے سے جو ہے وہ اوور کم ہو جانے چاہیے. ان کی انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے, ان کی کورٹ میں پروسیڈنگس ہونی چاہیے, اور اس کو اسی جگہ پہ اسی ایمبٹ میں دیکھا جانا چاہیے, اس کو پرفارمنس سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات میں یہاں آتی ہوں جو آپ نے سوال کیا, تو دیکھیں سیپا کا ادارہ جیسے انہوں نے بھی بتایا کہ فارم کیا گیا تھا مانیٹرنگ کے لیے, تاکہ ایک آپ جب کسی چیز کے انڈیکس آپ کو پتہ ہوگا تو آپ اس کے کریکٹیو میجرز لے سکیں گے. سو 2 ایسے جو ہیں مانیٹرز جو ہیں سیپا نے انسٹال کیے خود اپنے ادارے کے آفیسز کے اوپر. ایک کرنگی میں انسٹال ہوا ہے اور ایک اور کسی جگہ پہ. پچھلے 3 سال سے وہ نان فنکشنل ہے, ڈس فنکشنل ہے, ٹھیک ہے. پھر کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن نے کوئی 6 یا 7 ایسے مانیٹرز ڈفرینٹ پوائنٹس کے اوپر لگائے ہوئے. ان کا ڈیٹا کیا سیپا لیتا ہے؟ تو سیپا کہتے ہیں جی ہمارا جو قانون ہے وہ کہتا ہے کہ ہم صرف ڈیٹا اپنے انڈیکیٹر سے لیں گے. یہ ظلم ہے اس شہر کے اوپر کہ آپ ایسے قانون بناتے ہیں. اور میں تو سندھ میں جتنی زیادہ لیجسلیشن ہوتی ہے ختیجہ, میں کہتی ہوں کہ یہ ورسٹ فارم آف لیجسلیشن ہے. جتنی تیزی سے 2 پیج کے قوانین ہم بناتے ہیں ایک پوائنٹ آف ایجنڈا کو دیکھتے ہوئے. آج بھی ہم کسی قانون, ایک اور ہمارا ڈیجیٹل آئی ٹی بورڈ کے اوپر آ رہا ہے, اس پہ بھی میری اسی طرح کی بحث ہے. بٹ کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ اس کے ایم سی کا بھی وہ بھی تو گورنمنٹ کا ہی ادارہ ہے نا.
ٹھیک ہے کہ وہ آپ کے لوکل باڈی سے لنکڈ ہے، لیکن اس کا منسٹر بھی تو آپ کی کیبنٹ میں ہی بیٹھتا ہے نا، تو کیوں آپ اس ڈیٹا پوائنٹس کو اپنے لیے ایک رپورٹنگ انڈیکیٹرز کے لیے یوز نہیں کر سکتے؟ پھر دوسری بات یہ آتی ہے کہ جسٹس مسلم امیر ہانی صاحب جو تھے، ان کی ایک کمیشن بنایا گیا تھا ان کی سربراہی میں 2016 کے اندر. 2017 کے اندر انہوں نے اپنی ایک ڈیٹیل رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کی تھی. جی 2018 کے اندر جو پوائنٹس اس کے اندر آئیڈینٹیفائی کیے گئے تھے، اس میں بیسکلی فیکٹری کا جو انڈسٹریل ویسٹ تھا جو کہ بہا دیا جاتا تھا بغیر اس کو ٹریٹ کیے ہوئے، جی اسی طریقے سے واٹر فلٹریشن پلانٹس کی بحالی کا پروسیس تھا. جی پھر ٹیوب ویلس تھے اس کے اندر کے 22 ڈسٹرکٹس یا اس وقت جتنے ڈسٹرکٹس ہیں سندھ کے، اس کے اندر کوئی 3000 ٹیوب ویلس کو فنکشنل کیا جانا تھا، اور کیا تھا انہوں نے. آج کسی ایک ڈسٹرکٹ کے اندر بھی وہ ٹیوب ویل فنکشنل نہیں ہے. الٹرا فلٹریشن پلانٹ جو کہ بیسکلی کلیم کرتی ہے سندھ گورنمنٹ کہ جی پتہ نہیں دنیا کا کتنا بڑا فلٹریشن پلانٹ لگا ہوا ہے، وہ آج بھی نان فنکشنل ہے. اس سے ہو کیا رہا ہے؟ ایک تو ایک ایئر پولیوشن ہے، تو دوسرا علاقے کے جو موجودہ ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، وہ اس حوالے سے کچھ نہیں خاموش. آپ کو میں بتا رہی ہوں نا کہ ابھی بھی جو ہماری فلڈس کی بیسکلی جو بریفنگ کا سیشن ہوا اس کے اندر ہم نے یہی کہا کہ جی منسٹرز کو یا جو ٹریجری بینچ پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ہمیں ڈیٹا اور اسٹیٹسٹکس بتائیں نا کہ آپ کے اپنے علاقوں میں یہ ٹیوب ویلز یا یہ فلٹریشن پلانٹ یا یہ ٹریٹمنٹ پلانٹس کہاں کام کریں. کیونکہ دیکھیں ایک ایئر پولیوشن ہے اور دوسرا بیسکلی وہ ہے جو کہ واٹر کنٹامنیشن کی وجہ سے ہے. صوبے کے اندر ہیپاٹائٹس برے طریقے سے پھیل رہا ہے. صوبے کے اندر واٹر بورن ڈیزیزز کی وجہ سے بچے مر رہے ہیں. اور اب ہم پر یہ ظلم توڑ دیا ہے آپ نے کہ جی ایئر پولیوشن کا انڈیکس اتنا برا ہو چکا ہے، جتنا زیادہ آبادی والا علاقہ ہے، فار ایگزامپل نازم آباد ہو گیا، گلستان جوہر ہو گیا، اتنا ہی زیادہ وہ پولیوٹڈ ہے ایئر وائز. تو ہم مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ ہم کس طریقے کا بدلہ یا ریونج آپ کہہ لیں اس صوبے کے لوگوں سے یہ حکومت لے رہی ہے، سمجھ سے باہر ہے. اچھا مزمل، جیسے کہ رابعہ نے بتایا کہ جو ایئر ٹریکنگ مانیٹرز جو لگائے گئے تھے سیپا کی خود کی بلڈنگ میں، وہ 3 سال سے نان فنکشنل ہے. تو سب سے پہلے اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیے گا کہ کوسٹل جو ڈپارٹمنٹ ہے سندھ کا وہ کیسے کام کر رہا ہے، کیونکہ اس کا بھی انوائرمنٹل سے ایک بہت ہی گہرا تعلق ہے. سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں ایئر مانیٹرز کے حوالے سے. اچھا خدیجہ، دیکھیں اس سے پہلے جو ہے نا ایک بات جو مس ہو گئی تھی، اگر ہم بات کرتے ہیں نا کہ کراچی کی فضائی آلودگی کیا ہو رہا ہے، تو اس کا اندازہ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ایز اے رپورٹر جب ہم جاتے ہیں ہاسپٹلز میں، تو وہاں پر ہم جب دیکھتے ہیں پھیپھڑوں کے، دمہ کے، نزلہ، زکام، الرجی اور ٹی بی کے جو مریض کتنے آ رہے ہیں، وہ تعداد نمبرز بڑھتے جا رہے ہیں ہمیشہ کے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں کی فضا رہنے کے قابل نہیں ہے. جب یہی وجہ ہے کہ ان کے نمبرز بڑھ رہے ہیں. تو یہ صاف اس کا جو ریفلیکشن ہے وہ سندھ گورنمنٹ کا ادارہ ہے سیپا، کیونکہ وہ کام نہیں کر پا رہا تھا. لوگوں کو اگر وہ چیزیں کر رہا ہوتا تو ضرور اس طرح سے نمبرز نہیں بڑھے ہوتے. نمبرز کم ہو جائیں گے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ ادارہ کام کرنا شروع کر رہا ہے. آسان سا انڈیکیٹر یہ ہے ہمارے پاس. تو اچھا قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں، کنٹینیو کیجیے گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ سیپا کے ڈپارٹمنٹ کو تو ہیڈ اسماعیل صاحب کر رہے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی پھر بتائیں نا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. دیکھیں اسماعیل راہو صاحب جو ہیں وہ ان کو کچھ بھی نہیں پتا. وہ ایک ایسے منسٹر ہیں جن کو وہ واحد منسٹر ایسے ہوں گے جن کو اپنی منسٹری کے بارے میں نہیں پتا. اگر آپ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ آپ کو ٹائم نہیں دیں گے، آپ سے ٹاپک پہ بات نہیں کریں گے. ان کا ایک پی آر او ایک پریس ریلیز بنا کے بھیج دے گا جو کسی انٹلیکچوئل نے بنائی ہوں گی، اس میں اتنی ان کی باتیں لکھی ہوں گی کہ آپ بولو گے کہ کیا منسٹر ہے. مگر ان کو خود اگر آپ ان سے پرسنلی دفعہ بھی ایک سوال کر لیں ان کے بعد وہ جواب نہیں دے سکتے آپ کو. تو ایسے ایسے منسٹر ہیں. جب بھی میں نے کہا تھا کہ سندھ کابینہ میں صرف ایک ہی منسٹر ہے جو سب کو جواب دے سکتا ہے، جس کو واقعی معلومات ہے. باقی ادھر جتنے منسٹر ہیں وہ سردار شاہ ہیں. نہیں عذرا پیچو بہت اچھے طریقے سے رسپونڈ کرتی ہیں. اسماعیل راہو کی بات ہے نا، شرجیل انعام میمن بھی ہے. دیکھیں عذرا پیچو صاحب کبھی میڈیا کو فیس نہیں کرتی، وہ بات نہیں کرتی. آپ ان سے بات اسمبلی کے فلور پہ وہ لکھ کے لے کے آتی ہیں. وہ بولنا ہوتا ہے کیونکہ صحافی جو ہے نا وہ تو کوشچن خود کرتا ہے تو ان پر اس کا جواب نہیں ہوتا. وہ لکھ کے لے کے آتی ہیں، وہ پڑھ لیتی ہیں، دیٹس ویری گڈ. تو مگر وہ آج تک مجھ سے ان کی بات نہیں ہوئی ہے. مجھے 15 سال ہو گئے فیلڈ میں، کبھی انہوں نے مجھے فیس نہیں کیا. اور ان کی پیاروں سے میرا ہمیشہ رابطہ رہتا ہے. خدیجہ سے بھی ہماری بات ہوئی، ہم نے ان کو 10 دفعہ کہا ہمارے پروگرام میں آ کے بیٹھے، کیونکہ جتنا ایجوکیشن کا حال برا ہے نا سندھ میں، اس سے زیادہ صحت کا حال برا ہے. تو ٹھیک ہے، ابھی جو کوئی ہمارے پاس کراچی میں کوئی سرکاری ڈسپینسری نہیں ہے. تو بہرحال تو اسماعیل راہو صاحب جو کام کر رہے ہیں انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو کوسٹل ہائی وے وہاں پر جب مرتضیٰ وہاب اس کے ایڈوائزر تھے تو اس وقت تھوڑا بہت کام ہوا تھا اور وہ بہت ایکٹیو تھے اور وہ ہمیشہ ڈی جی سیپا کو لے کے گھومتے رہتے تھے. اب اسماعیل راہو صاحب تو کیونکہ وہ منسٹر ہیں تو وہ ڈی جی صاحب کو لفٹ نہیں کراتے، وہ اکیلے گھومتے ہیں، وہ اکیلے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو کوئی اس پہ ان کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ ان کو اس چیز کی نالج ہی نہیں ہے. اگر آپ ان سے پوچھیں گے ماحول میں کیا ہو رہا ہے، ماحولیات کیا ہے، تو بولیں گے ہاں میرے کمرے کا ماحول بہت اچھا ہے.
अच्छा बिल्कुल मुज़म्मिल, क्योंकि आप हमारे काबिल एहतराम हैं और आप जो एनालिस्ट हमें बताते हैं, एज एनालिस्ट आप मेरे प्रोग्राम में आते हैं, तज्ज़िया देते हैं, लोग आपके तज्ज़िए को जो है वो पसंद भी करते हैं। लेकिन बिसाइड ऑल दिस, जैसे कि आपने कहा कि एक ही मिनिस्टर हैं सरदार शाह साहब, तो वो मैं ये समझती हूँ एज एंकर पर्सन, साफ़ी होने के नाते, कि वो मीडिया से बात करने में थोड़ा कतराते हैं, वरना जी सेहत का प्लेटफॉर्म हमेशा उनके लिए हाजिर है। वो जब चाहें वो आके मेरे प्रोग्राम में बात कर सकते हैं, स्टूडियो आ सकते हैं, नहीं आ सकते तो हमें बुला लें, हम उनके दफ्तर जो है जाके उनसे बात कर लेंगे। बहरहाल मैंने आपसे एक और सवाल जो था मुज़म्मिल वो हमारा मिस हो गया क्योंकि टाइम हमारे पास इतना नहीं है। जो हम बात कर रहे थे कोस्टल डेवलपमेंट के हवाले से, इस पे मज़ीद क्या जो है वो काम हो सकता है जो अब तक नहीं? कोस्टल डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट काम है मैंग्रोव, जो हमारे कराची को बचा के खड़े हुए हैं, उनको बचाने के लिए कोस्टल हाईवे पे जो काम नहीं होना चाहिए था, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, जो नहीं रोक पा रहे हैं, वो ये है कि मैंग्रोव की कटिंग नहीं रुकी है आज तक। मैंग्रोव बनाने के लिए एनजीओ बहुत काम करने, दरख्त लगाए जाते हैं, हमें बुलाया जाता है भाई 10,000 दरख्त लगा दिए, 20,000 दरख्त लगा दिए, मगर मैं पूछता हूँ कि आज तक मैंग्रोव काटने वालों के खिलाफ FIR कितनी काटी है महकमे ने, कितने लोगों को पकड़ा है? माहौल जो समंदर में गंदा पानी जा रहा है उसको रोकने के लिए क्या किया गया है? कराची का जो माहौल है जो गंदा करने में एक अहम किरदार है वो तमाम सरहदी इदारों का है, जो पानी वहाँ पर जो है वो ट्रीटमेंट होकर नहीं जा रहा है। सबसे पहले ट्रीटमेंट प्लांट लगवाना इनकी जिम्मेदारी है। उसके बाद ही 2 दफ़ा बिलावल साहब ऐलान कर चुके हैं, 1 दफ़ा तो शायद इफ्तिताह भी कर दिया कि सीयू पे लगा दिया है ट्रीटमेंट प्लांट, मगर वो अभी तक फंक्शनल नहीं हुआ है। बिल्कुल ठीक है जी नाज़रीन, आज हमने 2 अहम मौज़ूआत पे बात की। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे फरोज़ और इनकी हमरा थी राबिया असफर निज़ामी, PTI से इनका ताल्लुक़ था। 2 अहम मौज़ूआत पे नाज़रीन आज हमने बात की। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने कुर्बान।